अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिपोर्टर से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने जो धरना दिया था उसके हवाले से जो बयानात भी आए हैं, जो आपको भी सुनाएंगे मौलाना साहब के, उसके हवाले से मौलाना साहब के खिलाफ आइन शिकनी यानी कि आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अपने मेहमानों से पूछेंगे कि वाकई आर्टिकल 6 लागू होता है या नहीं होता। सुनिए मौलाना साहब ने क्या कहा था। राज ना रखें, इस पे परवेज़ इलाही साहब जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के भी, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि ये राज है या अमानत है वो बताना नहीं चाहते, वो क्या राज था क्या अमानत है, किस वजह से मौलाना साहब ने अपना धरना जो है वो कॉल ऑफ कर दिया था। सुनिए परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा था। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा पलवशा खान साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुशफिक नवाज़, और JUIFA की नुमाइंदगी करें मौलाना अब्दुल वासित साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो सदाकत अली अब्बासी साहब, आर्टिकल 6 यानी कि आइन शिकनी, ये क्या वाकई मौलाना साहब के इस बयान पर लागू हो सकती है? बहुत शुक्रिया अंबर। आज इससे पहले भी एक शो में मैं था तो वो भी यही सवाल पूछ रहे थे, और जवाब ये है कि अगर कोई आदमी ये मान लेता है कि उसने हुकूमत गिराने की साजिश की थी और हुकूमत गिराने का कोई आइनी और कानूनी तरीका नहीं हो सकता जब तक कोई री इलेक्शन ना हो या कोई इन हाउस चेंज ना हो, तो वो तो एक्सेप्टेंस है, मुल्ज़िम अपना जुर्म खुद ही मान रहा है। तो लेकिन सदाकत साहब, आइन में और कानून में वो रास्ते मौजूद हैं जहां हुकूमत बदल सकती है। इंतखाबात एक कानूनी रास्ता है, इसमें इन हाउस चेंज के लिए आपके तहरीक आदम एतमाद वो भी रास्ता है। जोड़ तोड़ जो सियासी जोड़ तोड़ होती है वो भी आइन। मौलाना ऐसी कोई बात नहीं की है, आप ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको किसी ने कहा था कि हुकूमत चली जाएगी 3 महीनों में। कौन इस तरह कह सकता है जब मुल्क में आइन और कानून के तहत हुकूमत चल रही है तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन करवा सकते हैं, और तो कोई नहीं, या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट रिजाइन कर दे या प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ दे या कोई इन हाउस की, तो वो बात ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं उनके साथ 3 महीने के साथ कोई कमिटमेंट थी कि हुकूमत गिर जाएगी, तो ये तो इटसेल्फ एडमिशन है। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किस तरह हुकूमत गिर जाएगी। दूसरा, अगर हम आर्टिकल 6 की बात करें, मैं आपको इसे रोकती हूँ क्योंकि आर्टिकल 6 जो आइन शिकनी के जुमरे में आता है वो बहुत स्पेसिफिक है। पलवशा साहिबा, आर्टिकल 6 तो ये कहता है कि अगर आइन को मुअत्तल कर दिया जाए, आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर आइन को सबवर्ट किया जाए, एब्रोगेट किया जाए, ये हुकूमत गिराने की बात तो आर्टिकल 6 में मौजूद नहीं है। देखिए, मैं इंसिडेंटली अब्बासी साहब के साथ अभी एक और शो पे थी और ये इसी बात पे मैं इनसे बहस रही थी। मैंने इनको आर्टिकल 6 पढ़ के सुनाया और मैंने इनको उसका उर्दू का तर्जुमा इनकी फरमाइश पे बताया। बगावत, संगीन गद्दारी, रियासत से गद्दारी, ये है आर्टिकल 6। और रियासत और हुकूमत में एक फ़र्क होता है जो इनको नहीं पता, और ना इनके प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ा है कि रियासत क्या है और हुकूमत क्या है। ये बातें उनके सर के ऊपर से गुजरी हुई हैं, लिहाजा इनकी बातें वो इसलिए कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर आ रहा है, भूखे लोगों का, भूखे पेटों का, अफलास, गुर्बत, बेरोज़गारी, जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, जो मईशत डूब रही है, तो ये वो टाइटैनिक है कि इसमें सुराख हुआ हुआ है और वो कैप्टन आखिरी वक्त तक बाजा बजाता रहता है। तो लिहाजा इस वक्त इमरान खान साहब की वही हालत है। तो बाकी आर्टिकल 6 का मुकदमा सबसे पहले इमरान खान साहब पे खुद बनना चाहिए, अगर यही स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि उन्होंने यही करने की कोशिश की और उस पर उनके करीबी रुफका, सदाकत अब्बासी साहब तो नहीं, लेकिन उस वक्त जावेद हाशमी साहब की स्टेटमेंट्स निकालें। क्या कहते थे जावेद हाशमी के? इमरान खान साहब ने उनको क्या बताया किस तरीके से नून लीग की हुकूमत करेगी? मैं 2014 की बात कर रही हूँ। फिर इसी तरह के अगर बनाने हैं तो इन पे सबसे पहले तो अहद शिकनी का एक मुकदमा जरूर बनना चाहिए। 62 और 63 में जो इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए कंटेनर पे 126 दिन, और उसके बाद लेकिन उस वक्त ये हुआ, वादे तो तमाम सियासतदान करते हैं इंतखाबात से कबल, उस पे तो हर कोई झूठ और इस तरीके से दरो कोई, और इस तरीके से ऑपोजिशन पे हर 5 मिनट बाद तकरीर फरमाते थे, कंटेनर पे लेट जाते थे, खाली कुर्सियों से खिताब सुन सुन के कान पक गए। अब मैं आपको रोकती हूँ, मैं चाहती हूँ 1000 कानून गिनवाती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 6 छोड़कर ना ये सरसरी अदालतें लगा लेना ज़ियाउल हक वाली, ये लोगों के गले घूंट दें, फांसियां दे दें, फिर भी ये नहीं बचते।
یہ حکومت کا سفر آخرت شروع ہو چکا ہے, اور جو چراغ سیری ہوتا ہے نا وہ بجھنے سے پہلے ایسے ہی پھڑپڑاتا ہے, اور جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا وہ ایسے شہر کی طرف جا کے ٹکرے مار. ٹھیک ہے, میں آپ کو روکتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں زبیر صاحب بھی جواب دیں اسی سوال کا. آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان پہ نہیں. صداقت صاحب کا کہنا ہے کہ وہ حکومت گرانے کی سازش کی بات کر رہے تھے. اب فواد چودھری صاحب نے بھی اسی کے حق میں دوبارہ سے ایک ٹویٹ کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے خود اعتراف کیا کہ حکومت کو گرانے کی سازش کی اور وہ ایسی قوتوں کا کندھا استعمال کیا ہے. لہٰذا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا کہ بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے, بغاوت انہوں نے کہا آئین شکنی نہیں, ہونا چاہیے, بالکل درست رد عمل ہے. JUIFA پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے فنڈنگ کا جھگڑا ہے ورنہ سب ایک ہیں. آپ کو بھی اسی میں ڈال دیا, اسی کیا کہتے ہیں مجرموں کی فہرست میں ڈال دیا ہے. جی میرے سے سوال پوچھ رہی ہیں؟ جی زبیر صاحب. اچھا میں تو ابھی تک دیکھیں نا, عمران خان کے جو ہمارے وہ ایشوز تھے, ایک تو وہ ایکسٹریم انکمپیٹنٹ لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں. لیک آف کلیئرٹی ہے, اسٹیٹ کرافٹ نہیں آتا, امیچیور بیہیویئر ہے, پوری لیڈرشپ اور پلس ان کی پوری کیبنٹ تقریباً ایسی ہی ہے. اب یہ جو آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو مجھے آئی تھنک میں اتنا ہارش الفاظ بھی نہیں یوز کرنا چاہتا. ایک 15 سال کا بھی بچہ ہوگا وہ بولنے سے پہلے کسی پر الزام, اور ایک 15-16 سال کا بھی بچہ ہوگا نا وہ دوسرے پر الزام لگانے سے پہلے یہ تھوڑا سا سوچے گا کہ میں تو نہیں اس زمرے میں آتا. آئی مین کسی دنیا کے آپ آبزرور کو بلا لیں اور اس کو 2014 کا دھرنا دکھائیں اور پوری جو ان کی تمہید تھی اور جو انہوں نے ایکشن کیے ورسز مولانا فضل الرحمان, تو وہ کہے گا کہ یہ آئی تھنک ہی از گون آؤٹ آف ہز مائنڈ. مطلب انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا, انہوں نے لوگوں کو کہا تھا بل نہ پے کریں, انہوں نے کہا تھا کہ IMF کو یہاں فنڈنگ بند کر دے, انہوں نے لوگوں کو کہا باہر پاکستانیز کو کہ آپ ریگولر جو لیگل چینلز ہیں اس سے نہ پیسے بھیجیں, ہنڈی سے پیسے بھیجیں. مطلب آئی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. مطلب انہوں نے پولیس موبائل روک کے اس کے اندر سے اپنے بندوں کو نکلوایا. ایک دن وہ رات کو 31 اگست کو پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے پورا اپنے کارواں کو لے کے اور گیٹ اکھاڑ رہے تھے. آئی مین وہ, اور پھر انہوں نے کہا وہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے 48 گھنٹے میں. تو ان سے نہیں پہلے سوالات پوچھنے چاہیے کہ وہ کس امپائر کی ذکر کر رہے تھے؟ آج تک انہوں نے بتایا. اینڈ دین ہز ایکشنز. مولانا صاحب نے تو ایگری کیا کہ فلانی جگہ آئیں گے, وہاں بیٹھیں گے, وہیں سے چلے گئے. او بھائی آپ نے تو کوئی ایک چیز صحیح نہیں کی. پاکستان کی تاریخ میں شیخ مجیب الرحمان نے اس قسم کی سول نافرمانی کی موومنٹ نہیں اناؤنس کی تھی جیسے عمران خان نے کی ہے. آئی مین کچھ تو PTI والے ضروری تو نہیں اپنے لیڈر نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے لگ جائیں. اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے, اس کو بھی جا کے بتائیں کہ یار خدا کے لیے کیا باتیں کر رہے ہیں. اینڈ دین از دس what Pakistan یہ needs تو at this point دیگر in جو time. رہنما ہے وہ تو تائید کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا فواد چودھری صاحب تو ٹویٹر پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کا مقدمہ بالکل درج ہونا چاہیے, درست بات ہے. لیکن یہاں میں مولانا صاحب آپ سے میں تو کہوں گا کر لیں, میں تو سپورٹ کر رہا ہوں, کریں بالکل کریں, تاکہ پھر جواب میں لوگوں کو یہ بھی رائٹ ہوگا کہ 2014 کا بھی ایک, اور وہ جو شجاع نواز کی بک ہے جس میں سارے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ وہ کس کس کے ساتھ مل کے آئے تھے, اور جاوید ہاشمی کو بھی اس کے کٹہرے میں لے کے آئیں اور وہ بتائیں گے کہ یہ کیا باتیں کرتے تھے اور یہ کیا تختہ الٹنے آئے تھے یا کیا نواز شریف کو گلدستے پیش کرنے آئے تھے. تحقیقات ہونی چاہیے, اور تحقیقات 2014 اور یہ 2019 کا جو دھرنے ہیں موازنہ کرنا چاہیے, دونوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. جی مولانا صاحب, سوال یہاں جو پیدا ہو رہا ہے, مولانا صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ 3 ماہ میں حکومت گر جائے گی, کس نے یقین دلایا تھا؟ پرویز الہی صاحب نے دیا تھا یا دیگر قوتیں تھیں؟ کس طرح سے حکومت گر سکتی ہے آئینی قانونی حوالے سے ہم بات کریں تو؟ جی مجھ سے بات کرنا. جی ہلو جی مولانا عبدالواسع صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال عجیب بات ہے ہم اس بات کو کہ آج سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان
جو کہ آئین کے بانی کا فرزند ہے اور جو 70 سال سے اس ملک کے وفاداری اور اس ملک کو آئین دیا ہے، تو اس کے بارے میں غداری کا اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کا چیلنج قبول کر لیا اور ہم خیر مقدم کرتے، اور آئے ہم بھی عدالت میں جائیں گے، مقدمہ کریں گے، اور آپ بھی جا کے عدالت میں مقدمہ کریں گے، تاکہ یہ پاکستان کے اندر یہ غداری کا جو فیکٹری ہے اور یہ غداری کا جو سلسلہ ہے، یہ کسی نہ کسی ٹھکانے پہ لگ جائے گے، اور جو بھی سلیکٹڈ حکمران آتے ہیں تو یہ ملک کے وفاداروں پہ غداری کے الزام لگاتے ہیں۔ میرے خیال سب سے پہلے یہ ہم قبول بھی کرتے ہیں، اور ہم عدالت اور بھی جا کر کے اور ثابت کر کے کہ غدار کون ہے اور وفادار کون ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے بارے میں جو میرے بھائی نے بھی کہا، اور میں کہتا ہوں کہ وہ تو ریاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر ریاست کے کمزور کرنے کی کسی نے کوشش کی یا ریاست کے خلاف سازش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت، موجودہ وزیر اعظم جو ایران کے موقع پہ ریاست کے خلاف انہوں نے سازش کی، اور انہوں نے ریاست کو دنیا کے سامنے اور عدالت میں سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور اسی طرح وہاں جا کر کے امریکہ میں جو ریاستی اداروں پہ اور ریاست پہ جو الزامات لگائی کہ دہشت گردی کو فروغ ہم نے دیا ہے اور ٹریننگ ہم نے دیا ہے، اور اس سے جا کر کے سب سے بڑی ریاستی غداری انہوں نے یہ کی کہ وہاں جا کر کے جو ریاست کا ایک فیصلہ ہے اور ایک مقدمہ ہے کہ کشمیر ہمارا شہرگ ہے، اور 70 سال سے ہم کشمیر کا جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، بلکہ یہ اختیار پارلیمنٹ کو حاصل تھا، یہ عوام کو حاصل تھا کہ وہ کسی کو سالس قرار دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، لیکن ایک جا کر کے کشمیر کو ٹرمپ کو سالس ڈکلیئر کر کے اور انہوں نے دے دیا۔ لیکن ایک جو سوال ہے جس کا جواب نہیں مل رہا، جو پرویز الہی صاحب ہے جو معاون کے طور پہ کام کر رہے تھے، وہ بھی چپ ہے۔ اس تمام صورت آپ ذرا میرے بات ذرا سن لیں محترمہ، اس تمام صورتحال کے بارے میں اگر مقدمہ غداری کا قائم کرنا ہے تو عمران خان کے خلاف مقدمہ قائم کرنا چاہے، اور کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ثابت کر دیں گے کہ ملک کے غدار، اور بلکہ اس سے ہٹ کے اس سے بڑھ کے انہوں نے وہ اسرائیل تسلیم کرنے کے بعد شروع کی کہ جو کہ ہمارا ریاست کا دیکھیں مولانا صاحب، میں تو کسی کو غدار قرار دینے کے حق میں نہیں ہوں، میں خود ذاتی طور پر، یہ بات ہے آئین شکنی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب وضاحت جو جے یو ایف اے نے دینی ہے، مولانا فضل الرحمان نے دینی ہے، آپ نے دینی ہے کہ اگر حکومت نہیں میرا سوال سن رہے ہیں، سوال کا جواب دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ کس نے یقین دہانی کرائی تھی اور کس طرح سے حکومت گر سکتی تھی؟ میرا عرض ذرا سن لے، حکومت کے خلاف تو ہم روز اول سے ہے، ہم نے اس انتخابات کو ہم نے تسلیم نہیں کیے ہیں، ہم نے اس حکومت کو روز اول سے ہم نے تسلیم نہیں کیے، ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا اور ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم اس انتخابات کو بھی قبول نہیں کریں گے اور اس کے نتائج کو بھی قبول نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو بننے والے حکومت تھی اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اس پہ تو ہم کھل کے کہتے ہیں، اور آج بھی ہم اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور گرانے کے درپے ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ حکومت چلے گا نہیں اور یہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ نہیں چاہتے ہیں، جب نہیں چاہتے ہیں تو حکومت کے خلاف ایک غیر منتخب حکومت کے خلاف تحریک چلانا یہ آئین کے ساتھ وفاداری ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ گرانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، سوال یہ ہے کہ کس طرح سے گرانا چاہتے ہیں، سوال یہ تھا۔ لیکن میں پہلے تو صداقت صاحب کے پاس جاؤں گی۔ صداقت صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ایک کچھ کلپس یاد دہانی کے لیے آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب بات کرتے تھے کیا کہتے تھے۔ اگر یہی معیار ہے صداقت صاحب تو پھر تو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کا مقدمہ۔ عمر بڑا اچھا کیا آپ نے یہ سارا کچھ چلا دیا، کوئی ایک ایسی جگہ بتا دیں جہاں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ میرے سے کسی کی ڈیل ہو گئی ہے کہ 3 مہینے میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ عمران خان جمہوری طور پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کا رائٹ تھا،
انہوں نے استعفیٰ مانگا, ان کا یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے, کوئی دے نہ دے. ہم سے کسی نے استعفیٰ نہیں مانگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں حکومت ختم کرنے کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی تھی. اب جو زبیر صاحب نے بات کی میں وہ بھی جواب دے دوں. صداقت صاحب دیکھیں, کیونکہ بات جو ہوئی تھی آپ بھی وہاں دھرنے پہ تھے 24 گھنٹے 24/7. جی وہ دھرنا آباد ہی ہم لوگ کرتے تھے. بالکل بالکل. تو ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ کی بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے وزیر آپ مجھے ایک جملہ بتا دیں نا, مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جو بغاوت کے زمرے میں آتی ہو. میں مولانا فضل الرحمان کی میں اس پہ بات کروں, گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ دو. اس پہ آپ قانون اب پلیز دیکھیں, میں آپ کی ساری باتیں میں نے وہ لکھی ہے. ٹھیک ہے. زبیر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا امپائر کی انگلی, ایک کرکٹ کی اصطلاح تھی, وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, ایک بال پہ دونوں کو آؤٹ کروں گا, انگلی کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ بندہ آؤٹ ہو جائے گا, وہ سول نافرمانی کا بھی بتا دینا, ختم ہو جائے گا. ذرا سول نافرمانی کا بھی بتا دینا. اس کے بعد نہیں بتا دینا, بجلی کے گیس, اگر بجلی کے بل جلانے سے اگر کوئی قانون لگتا ہے تو وہ لگائیں. یہ کہہ دینا کہ آئینی حکومت جو ہے اس کو کسی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 3 مہینے میں ختم کر دے گا, وہ سازش کس نے کی؟ اور آپ کا آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ کوئی کنسپائر کرتا ہے آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا. تو یہ تو بات ہے کہ آئین میں الیکشن کرانا, استعفیٰ مانگنا, یہ آئینی ہے, یہ غیر آئینی ہے کہ کوئی 3 مہینے میں حکومت ختم کر دے. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کافی عمران خان نے کہا. اچھا سوال ہے یہاں میں سوال کرتی ہوں, اگر اتحادی مان جاتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہو جائے اور وہ تحریک عدم اعتماد دائر کر دیتے ہیں, یہ اسمبلی میں وزیر اعظم ہٹ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, مولانا نے کہا ہے کہ 3 مہینوں میں میرے ساتھ کسی نے ڈیل کر دی ہے, اور وہ کون ہے؟ بار بار وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے کہ نواز مولانا کو اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے دیں, ہمارے پہ کیس لگاتے ہیں آپ چلائیں. اور زبیر صاحب کی حکومت ہی پتہ نہیں ہمارا کیوں لحاظ کرتے تھے. ہماری حکومت ہے, ہمیں تو جو آئین شکنی کرے گا اس کے خلاف کیس چلائیں گے, اگر اس کے پاس مواد ہے. ہم نے لینی بریک, بری ہو کے آگے نواز شریف سے سزا لے کے چلے گے. اسی طرح آپ اجازت ہے جائیں. یہاں لیتے ہیں بریک, ہماری گفتگو جاری رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زبیر صاحب, صداقت علی صاحب آپ کی جو تنقید تھی اس کا جواب دے رہے تھے, آپ بھی جواب دینا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ نے جو سنایا, ایک عمران خان نے بالکل کلیئر الفاظ میں فوج پر الزام لگایا کہ 2013 کے الیکشنز میں فوج نے دھاندلی کروائی تھی. انہوں نے اس وقت کے جو سٹنگ چیف جسٹس تھے ان کو یہ کہا تھا کہ شرم آنی چاہیے جو آپ نے پلان بنایا سٹنگ چیف جسٹس پر اور سٹنگ ججز پر سپریم کورٹ کے. اب یہ بحث تو ظاہر سی بات ہے وہ مانیں گے نہیں, لیکن کوئی بھی ہسٹورین ہوگا, کوئی بھی ہوگا, وہ اسی دھرنے کو یاد کرے گا, انہی کے الفاظ یاد کرے گا عمران خان کے, انہی کے ایکشنز کو یاد کرے گا. ایک کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ ریکگنائزڈ بائی آل لیگل فورمز, اس کے گھر پر آپ فزیکل اسالٹ کر رہے تھے اور آپ نے کہا تھا اس کو پکڑ کے کھینچ کے باہر لے کے آئیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں جب بار بار کہتا ہوں شیخ مجیب الرحمان نے بھی نہیں کیا تھا, یہ تھانوں میں جا کے انہوں نے لوگوں کو نکلوایا تھا, ٹاپ لیڈرشپ جس میں صدر جو آج کل کے ہیں عارف الوی صاحب وہ بھی شامل تھے. عمران خان صاحب نے خود موبائل کو روک کے, اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دس کانسیپٹ, یہ پی ٹی آئی نے آ کے شروع کیا ہے, وہ غدار یہ غدار. یہ پاکستان میرا خیال ہے پچھلے 15 سال میں اس چیز کو پیچھے چھوڑ کے آ چکا تھا. وہ زمانہ جب تھا کہ غفار خان غدار ہے, جی ایم سید غدار ہے, فلانا غدار ہے. وی تھاٹ پاکستان ہیز میچورڈ, بٹ یہ واپس آ کے انہوں نے پھر وہی کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے امبر کہ جس نے غداری کی ہے, جس کے بارے میں 15 رکنی سپریم کورٹ نے 2009 میں کہا کہ یہ اس پر ٹریزن کا مقدمہ چلانا چاہیے, جنرل پرویز مشرف, جو ایکچولی سبورٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں 1999 جو آرٹیکل 6 میں موجود ہے کہ اگر آپ آئین کو معطل کریں, سبورٹ کریں, ایبروگیٹ کریں تو پھر وہ 60 ججز کو اندر بند کر دیا. لیکن ان کی ہمت نہیں ہے اس کو کنڈیم کرنے کی. جو فزیکل ایکشن کیا سپریم کورٹ نے
3 نومبر 2007 کو ایک فیصلہ سنا ہے, وہاں انہوں نے فوجی بھیج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر پھاڑ دیا. اس کے بارے میں یہ ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے کچھ بات کرتے ہوئے. اب کیا کمپیریزن ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان, you can criticize his actions, be criticized, I criticized. ٹھیک ہے, تنقید تو کی جا سکتی ہے, یہ غداری کا معاملہ جو ہے وہ غلط ہے. پلوشا صاحبہ, یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ صداقت صاحب کہہ رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو 3 مہینے والی جو ابھی میں مولانا صاحب سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا طریقہ کار تھا جو مولانا صاحب اس کا اشارہ دے رہے تھے, کیا یہ سازش نہیں ہے پھر؟ دیکھیے, اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں, میرے خیال میں یہ فوج کے خلاف چارج شیٹ آج بھی جو بیان دیا ہے نا عمران خان صاحب نے کہ فوج جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑی ہے اور میں کرپشن نہیں کرتا اور جو کرتے ہیں ان کو ڈر ہے, یہ تمام اپنی جو ان کی غلط کاریاں ہیں اس کا ملبہ فوج پہ ڈال رہے ہیں جو اس وقت عوام کی حالت زار ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں بالکل کلیئر الفاظ میں کہوں گی کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے. جو اس ملک کا پرائم منسٹر ہے جس کے نیچے ہر ایجنسی ہے انٹیلیجنس کی, وہ کہتا ہے کہ کس نے کیا. اب آپ کو پتا نہیں کس نے کیا, آپ کس سے پوچھ رہے ہیں کس نے کیا؟ پھر انہوں نے کیا ہوگا جو آپ کو وعدہ کر کے لائے تھے, پھر انہوں نے اور وعدہ کر دیا ہوگا. اگر آپ کو یہی نہیں پتا تو آپ وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مارچ میں چونکہ ایک بڑی موومنٹ کی آثار نظر آ رہے ہیں, اس سے پہلے ان کا بلاول بھٹو زرداری صاحب, مولانا صاحب, نون, واٹ ایور. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو پلوشا صاحبہ, اس سے پہلے بھی اپوزیشن کی چاہے احتجاج ہو چاہے سینٹ میں کوشش ہو, وہ کامیاب نہیں رہی. میں آپ کو بتاؤں, جس وقت شہزاد اکبر جیسے برساتی, جب برسات ہوتی مینڈک نکل کے ٹر کرتے ہیں, جب ایسے لوگ آ کر کسی بھی حکومت کو وہ دفاع کرنا شروع کر دیں اور دوسروں کو بتائیں کہ بلوغت تھی آپ کی. بھئی آپ کی کیا بلوغت تھی جب آپ حسن حسین افضل کے نیچے آپ نے ملک کے 5.5 ملین کا ٹیکہ تو وہاں سے لگوایا ہے براڈ شیٹ سے. کیا آپ کی کارکردگی, آپ تنخواہ دار ملازم ہیں, آپ کا کیا منہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں؟ آپ بتائیں آپ نے کتنی تنخواہ لی ہے اتنے مہینوں میں جب سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے کتنی برات استعمال کی ہیں؟ آپ اپنی کارکردگی کا کھاتہ دکھائیں, کتنے باہر آپ نے ٹرپس لگائے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا مشرف کے دور حکومت میں؟ آج جب اس قسم کے لوگ, فواد چودھری جو انہی کی جڑوں میں تیل دے رہے ہیں, وہ جب آ جائیں دفاع کرنے اور الٹی سیدھی ٹویٹس کرنے اور سمجھنا ہے ان کو کہ ان کے ساتھ کون ہے, ان کے خلاف کون ہے, تو پھر آپ بتائیے کہ مارچ سے پہلے یہ خود مارچ کرنا یہ چاہیے. میں بھول جاؤں گی, میری ٹرین آف تھاٹ ڈسٹرب ہوگی. اب کرنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مارچ سے پہلے کھسک جائیں. اب ہمیں یہ کرنا ہے, جہاں تک میں اپنی پارٹی کی بات کرتی ہوں, ہمارے کارکن ان کے ایک امپورٹڈ بندے کا ایئرپورٹس کے اوپر پہرا دیں گے, نہیں نکلنے دیں گے. ہمارے کارکن لکیریں جو نہیں ہیں, نشے کی لکیریں کھینچنے والے مجنو نہیں ہیں کہ وہ نشے کی لکیریں کھینچ کے جو ہے وہ کوکین کی الٹے پڑ جائیں. ہمارے کارکن کھڑے ہوں گے, انشور کہ یہ نہیں بھاگیں گے, یہ جواب دیں گے جیسے یہ لگاتے رہے ہیں. بھاگ رہے ہیں آپ کو, آپ بھاگیں گے. میں آپ کو میں یہاں روکتی ہوں کیونکہ بہت سخت الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. مولانا صاحب, یہاں سب آپ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی اور پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بھی بڑے, یہ میں آئی کنڈیم کہ یہ اس طرح کی بات ٹی وی پہ نہیں ہونے چاہیے. شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں جو آپ نے بات کی, میں ریپیٹ نہیں کرنا, نہیں اس طرح نہیں مناسب نہیں ہے. کون ہے وہ جس مرضی کے بارے میں کہے؟ شہزاد اکبر, شہزاد اکبر نے 5.5 ارب کا اس ملک کو ٹیکہ لگایا مشرف کے زمانے میں. اپنا جواب دے, وہ کون ہے وہ آدمی, کون ہے وہ آدمی, کون ہے وہ آدمی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ایک نقطہ میں اٹھانا چاہتی ہوں, میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. مولانا صاحب, اب یہ آئین شکنی کا معاملہ سامنے آ گیا, اس پہ ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے, بحث تو ہو رہی ہے, لیکن مولانا صاحب ایک اور تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں, ایک اور مارچ بھی کرنا چاہتے ہیں. مارچ پہ بات ہو رہی ہے, مارچ سب آنے والا ہے. آپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ علیحدہ کر رہا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ خاموش ہے. اس سے پہلے جو کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا, اب کامیابی کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال تحریک
جو چلتی ہے وہ ایک جدوجہد مسلسل ہوتے ہیں، اور جدوجہد جب ہوتے ہیں وہ ایک بار نہیں ہوتے کہ بس آپ ایک مرتبہ آئے اور پھر یہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو جدوجہد کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے، اور نہ ہم نے پیپلز پارٹی کو نکالا ہے، نہ ہم نے مسلم لیگ کو نکالا ہے، لیکن ان کے کچھ جو وہاں ترمیم کے حوالے سے جو ان کے پارٹیوں نے کوئی فیصلہ کر لیا اس سے ہمارے دلچسپی ضرور ہوئی ہے. لیکن اگر وہ اس تحریک میں جو ہم نیا تاریخ چلا رہا ہے اور نیا راؤنڈ ہم شروع کر رہے ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں، بلکہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن اگر اس صورتحال جو موجودہ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں یہ خود بخود یہ حکومت ڈوبنے والے ہے. ان کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی کو دیکھا جائے، یہاں کے آٹا کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، ڈالر کا بحران ہے، عام آدمی کا زندگی نے جواب دے دیا. تو اس وجہ لیکن سے مولانا صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں آئیں اور گئیں اور مشکل حالات عوام پر تھے کہ مہنگائی بھی تھی. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ایک مثال ہے، مشرف کا دور ہے جس میں شارٹیجز جو بحران آئے تھے چینی کے اور گندم کے وہ اس زمانے میں بھی تھے، لیکن عوام جو ہے وہ وہیں کی وہیں تھی. اس دفعہ کیا فرق ہوگا؟ میرا خیال اس وقت کے اور آج کے وقت کے اگر آپ تناسب کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کا معیشت کا جو صورتحال ہے، معاشی حالات ہے، تو آپ کی معیشت تباہ ہے، اور یہ معیشت ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا حیثیت رکھتے ہیں. اگر معیشت تباہ ہو گئی تو یہ دفاع سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے. تو سمجھو کہ آپ کا ملک کا دفاع بھی کمزور ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت خود بخود، لیکن 22 کروڑ عوام جب خلاف ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ہو جائیں گی اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ حکومت پہلے سے منتخب حکومت نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اور لانے والی بھی ان سے تنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لانے والوں کو ابھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ملک جب یہ ملک کے اداروں پہ جو الزامات لگاتے ہیں، یہ ملک کی لیڈرشپ پہ جو الزامات لگاتے ہیں، یہ ملک کے وفاداروں پہ جو الزامات لگاتے ہیں، اگر پھر یہ کہتے کہ فوج میرے پیچھے ہے، لیکن سارے الزامات لگا کر کے سارے غداریاں کر کے پھر فوج کے ڈال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم اس سے بھی غور کریں گے. اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان اس کو کیوں قابو نہیں کرتے. میرا خیال آئی جی اس کے بیان کے خلاف مکمل جواب دینا چاہیے کہ نہ ہم بہت بہت شکریہ. خیر مقدم کرتی ہے آرٹیکل 6 کا مقدمہ ضرور حکومت درج کرے. دوسرا ان کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوگی ان کی تحریک. یہاں لیتے ہیں بریک، لیکن بریک کے بعد ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے جو نئے قوانین ہیں اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت نے 21 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن جو اب منظر عام پر آیا ہے، فروری ہو چکی ہے، 14 فروری ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا گیا تھا؟ یہ سٹیزنز پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارم رولز 2020، یہ پیکا کا قانون ہے جو 2016 میں منظور ہوا تھا، اس کے تحت بنائے گئے ہیں. اس قانون کے خلاف کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھی اپنا ایک بیان جاری کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ خفیہ طریقے سے منظور کیا گیا، حکومت پاکستان نے کیا تھا. دوسری جانب ایک ایشیا انٹرنیشنل کولیشن ہے، ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس میں تمام جو ٹیک کمپنیز ہیں، یعنی کہ فیس بک اور گوگل، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں شامل ہے. انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت سخت قوانین ہے جس میں لوگوں کی رائٹ ٹو پرائیویسی بھی متاثر ہوتی ہے، اور اس پہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اب پہلے میں آپ کو سناتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان سوشل میڈیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. زبیر صاحب، یہ جو نئے قوانین سامنے آئے ہیں، یہ پیکا جو قانون تھا جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا، پھر منظور ہوا تھا، اسی کے نقش قدم پر، اسی کے تحت یہ قوانین بنائے گئے ہیں جس پہ بہت ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں، بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، وہ اپنی تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. تو یہ تو جو آپ نے شروع کیا تھا کام، یہ تو اس کا تسلسل ہے. Amber, the enigma that is Imran Khan,
میرا خیال ہے اگر یہ پولیٹیشین مطلب اپوزیشن میں ہی رہتے نا تو ان کے ارشادات اتنے زبردست تھے کہ میرا خیال ہے پڑھ کے لوگ اسے اتنی رہنمائی حاصل کرتے، چاہے وہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر تھی، IMF پہ کیا کرنا چاہیے، ایجوکیشن میں کیا کرنا چاہیے، فلانے، اور ہر چیز میں اٹس اے کمپلیٹ ریورسل، اور خود وہ مانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہاں میں یو ٹرن لیتا ہوں اور میں اس پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں. سو ون تھنگ از ویری کلیئر، دیٹ ٹائم آلسو ہی ہیڈ نو نالج آف واٹ ہی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ. کچھ نہیں ان کو پتا ہوتا تھا وہ کیا بات کرتے، اور ارشادات بھی ایک دفعہ کے نہیں ہوتے جس طرح آپ سناتے ہیں آپ ٹی وی والے، جگہ جگہ بار بار، اور پھر پاور میں آنے کے بعد ایک کمپلیٹ ریورسل ہے اور کمپلیٹ وہ ایک. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے زبیر صاحب، کیا پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے یہ جو قوانین ہے اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں نا، بڑا سمپل سا، ایک تو بات یہ ہے کہ اتنے چپکے سے نکالنا، کوئی بھی ایک لا بنانا یا ایک چیز کو قانون کی شکل دینا اتنے چپکے سے، یہ تو ویسے ہی خراب چیز ہے. جب آپ دیکھیں نا، ڈیبیٹ کیوں نہیں کر پا سکتے آپ پہلے اس کو لاتے، اگر ضرورت ہے، اگر آپ سمجھتے تھے تو آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے، ڈیبیٹ ہوتی، سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ ہوتی، مین سٹریم میڈیا پر ڈیبیٹ ہوتی، لوگوں کی رائے ہوتی. دیر آر ادر اسٹیک ہولڈرز، صرف عمران خان اسٹیک ہولڈر نہیں ہے اس پاکستان میں، باقی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سول سوسائٹی ہے، اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے، مین سٹریم میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ تمام، اور دوسرے ریلیجس پارٹیز ہیں، ملٹری ہے، جوڈیشری ہے، یہ تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک عمران خان جو مرضی، اور خود کہہ رہا ہے کہ یہ فرد واحد کی حکومت نہیں ہے، جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ ایسے کرتا ہے، وہ عرب ممالک کی ایگزامپل دے رہے ہیں. یار آپ ٹھیک ہے، یعنی کہ شفافیت اور جو مشاورت نہیں کی گئی اس پہ اعتراض ہے. زبیر صاحب، مجھے تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان از آؤٹ آف ہز مائنڈ، اسی پوائنٹ پہ آؤٹ آف ہز مائنڈ. صداقت صاحب، یہاں سوال آپ سے ہے، سوشل میڈیا کے جو قوانین ہیں یہ چپکے سے ان کو منظور کرایا گیا، اب شور مچ رہا ہے، اور صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پہ شور مچ رہا ہے. ٹیک کمپنیز کا کہنا ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. پہلے تو مجھے آپ نے پچھلی دفعہ موقع نہیں دیا. زبیر صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بڑا کہا کہ 2013 میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی. انہوں نے اس بارے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا اور پورا کیس لڑا. ہم کیس جیت نہیں سکے، اس کے بعد ہم چپ ہو گئے. اس طرح نہیں تھا کہ ہم 3 مہینے میں ہمیں کسی نے وعدہ کیا کہ ہم نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیں گے، ایسا کوئی بات نہیں تھی. اب آپ نے جو بات کی، دیکھیں سوشل میڈیا ایک نیا فنومنا ہے اور اس کی حیثیت اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. آج ہر آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے بھی ہزاروں فالورز ہیں، اور زبیر صاحب جو بہت مشہور ہیں ان کے لاکھوں میں، اور پلوشہ کی شاید اسے بھی زیادہ. یہ وہی سوشل میڈیا ہے جو اس وقت تھی جب ہم عمران خان صاحب بیانات اپنے دے رہے تھے. یہ وہی سوشل میڈیا، ٹویٹر بھی اس وقت موجود تھا، ٹویٹر بھی موجود تھا، یوٹیوب بھی موجود تھا. اب چینج ہو گیا ہے، اب چینج بڑھ گئے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہر چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ خواتین ہیں، زبیر صاحب ہیں، ان کے لوگ فیک اکاؤنٹس چلاتے ہیں. ہمارے بارے میں، پرائم منسٹر کے بارے میں آپ نے خبر چلا دی کہ جی پرائم منسٹر کی تنخواہ بڑھ گئی. اب ہم کیا کریں؟ لوگ ہمیں برا بھلا کہنا شروع ہو گئے. نہیں تو آپ ڈیفیمیشن نوٹس سرو کریں، قوانین موجود ہیں، قوانین بنانے ہیں. اور جہاں زبیر صاحب کو گلا ہے کہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، میرے بھائی قانون کو آنے دیں، اس کے بعد ڈیبیٹ کریں گے. جب آپ کہیں گے قانون آ چکی ہے، نوٹیفائی ہو چکا ہے، میرا مطلب قانون میں جب یہ چلے گا، جہاں جہاں رکاوٹیں آئیں گی آپ کو پورا موقع دیں گے، آپ اس کو ٹی وی پہ ڈیبیٹ کریں. پھر زبیر صاحب کی چلو تھوڑی بہت ابھی پارلیمنٹ میں پریزنس موجود ہے اور لیڈرشپ نہیں ہے، لیکن چلے بندے تو ہیں نا، لیڈرشپ چلو چلی گئی، کوئی چپ ہے، لیکن آپ کے ٹویٹر چپ ہے. آپ تو بول سکتے ہیں، اسمبلی میں آئے اور تجاویز دیں، ہم قانون کو تبدیل کریں گے. قانون کو تبدیل کرنے کی بات کر دی پروشہ صاحبہ. دیکھیں نا، خواتین محفوظ نہیں ہیں، لوگ محفوظ نہیں ہیں، پرائم منسٹر محفوظ نہیں ہے، اور آج کل فالوورز بہت زیادہ ہیں، اور وہ اس وجہ سے اس کے لیے قانون بنانا، ریگولیٹ کرنا کون سی انہونی بات ہے. میرا موقف یہ ہے پروشہ صاحبہ، قوانین اس وقت موجود ہیں اور اس پہ مزید ڈیبیٹ ہونا چاہیے. قانون پرانے ہیں جی، کون سے قانون ہے وہ؟ 2016. اچھا پروشہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا سمجھ ہی نہیں تھی. دیکھیے اس ملک میں انگریز کے زمانے کے قانون بھی چل رہے ہیں، اور 2016 کے کہہ رہے پرانے. مقصد یہ ہے کہ زباں بندی مقصد ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ 22 کروڑ بھیڑیں اور بکریوں کو بھی کسی جگہ اکٹھا کر لیں تو ان کی بھی زبان بندی آپ نہیں کر سکتے. یہ تو 22 کروڑ انسان ہیں، 21-22 کروڑ تو ہم ہیں نا. آپ کس کس کو چپ کرائیں گے؟
اب ہم اس وقت مودی کے خلاف کیا مقدمہ لڑتا ہے پاکستان؟ سٹیزنشپ ایکٹ. آج دال بندین میں ایک اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر نے ایک شخص کی اخبار میں اشتہار دے کے اس کی شہریت کینسل کر دی. آپ مودی کو برا کہتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے طلباء کو بلوچستان، ایک منٹ سن لیں، طلباء کو ملا رہی ہوں باسی صاحب، طلباء کو آپ نے بلوچستان میں جو مارا ہے، کل مارا ہے، پرسوں مارا ہے وہ، اور مودی کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ آپ تیسری بات سن لیں، سوشل میڈیا کو کشمیر، آپ کو تھی جو آپ آنے کی اس کی دعائیں کرتے تھے، کشمیر میں جس طریقے سے زبان بندی کی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے، آج یہی یہاں ہو رہا ہے. تو پھر اس میں کیا ایسی چیز، جس طریقے سے یہ دعائیں کرتے تھے، ہٹلر اور مودی سے یہ انسپائرڈ تھے، آج وہی انہوں نے ہمارے ملک کا حال بنا دیا. نارتھ کوریا سے بھی بدتر کر رہے ہیں یہ ہمیں. لیکن یہ 22 کو نہیں، آخری بات سن لینا، پوری قوم کی یہی ہے دعائی. پرورشہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. صداقت علی عباسی صاحب، زبیر صاحب، ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.